सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं और साथ में अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि हम जो भी काम करें वो आपके लिए हो, अच्छे तरीके से हो, और जो हम अच्छी बात सुने वो हमारे दिल में उतर जाए और हम उस पर अच्छी तरह से अमल कर सकें। आमीन। हम सुन रहे थे एक बहुत ही अजीब सफ़र की कहानी। याद है आपको? वो सफ़र शुरू हुआ था मक्का मुकर्रमा से एक घोड़े के ऊपर। वो घोड़ा तो नहीं था, बुराक था। वो ना घोड़ा था ना वो खच्चर था, वो एक बिजली की रफ्तार से चलने वाला जानवर था। और उस पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, बैतुल्लाहम गए, बैतुल मुक़द्दस गए, और फिर उसके बाद उनको एक सीढ़ी दी गई जिसके ज़रिए वो आसमान पर चढ़े। अब वो पहुँचे तीसरे आसमान पर। तीसरे आसमान पर उन्हें एक ऐसे शख्स से मिलाया गया जो इतने खूबसूरत थे, ऐसा लगता था कि जैसे इन जैसा खूबसूरत कोई ना हो। जैसे तारों के मुकाबले में चांद होता है। तारे तो छोटे छोटे होते हैं ना, और अब दम से जब चांद निकले तो तारे छुप जाते हैं। और इतना खूबसूरत भला कौन हो सकता है? सही पहचाने आप, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे चौथे आसमान पर। वहाँ पे उन्हें मिले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस कौन थे ये हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अगली कहानियों में। पाँचवें पर उन्हें मिले दो भाई, और वो दो भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे पर मिले हज़रत मूसा। मतलब दो भाई थे, एक पाँचवें आसमान पर, एक छठे पर, हज़रत हारून और हज़रत मूसा। जब सातवें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें नज़र आया बैतुल मामूर। बैतुल मामूर क्या है उसकी कहानी हम सुनेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि बैतुल मामूर एक हमारे काबे की तरह का बिल्कुल वैसा ही काबा अल्लाह ताला ने आसमान पर बनाया है, और वो है फ़रिश्तों के लिए, जहाँ पे फ़रिश्ते दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग से हुई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिल रहे थे। उनकी शक्ल आपस में बहुत मिल रही थी, और पता चला कि ये हैं अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद जब ये जो मेराज का सफ़र था, याद है आपको? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो उसको कहते हैं इसरा, और फिर जब बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की सैर करने के लिए गए तो उसको कहते हैं मेराज। तो इस सफ़र का नाम है इसरा व मेराज। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उन्हें वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के लोग नज़र आए, और कोई कुछ काम कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई खुश थे, कोई उदास थे। उन्हें लोग नज़र आए और वो कोई खेती काट रहे थे। वो जितनी खेती काटते थे वो खेती उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं जिनकी खेती ख़त्म ही नहीं होने में आ रही? ये काटते हैं वो बढ़ जाती है। तो उन्हें जवाब मिला, ये वो लोग हैं जो खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके सर पे पत्थर मारे जा रहे थे और वो बहुत तकलीफ़ में थे।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہیں پتھروں سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ انہیں جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور اپنی سستی کی وجہ سے اپنا سر پڑے رہتے ہیں، اپنا سر نیچے کیے، اس وجہ سے انہیں کے سر پہ پتھر سے مارا جا رہا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے کوئی صدقہ خیرات نہیں دیتے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے پیسے اپنا مال اپنے تک رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ اسے شیئر نہیں کرتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس بہت زیادہ لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا تھا اور جب وہ نہیں اٹھتا تھا تو اور لکڑیاں بڑھا لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جتنی لکڑیاں میں بڑھاؤں گا میں انہیں اٹھا لوں گا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے، یہ بیوقوف سا آدمی کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں کا اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے، اس کے اوپر پہلے ہی بہت سارے کام ہیں، مگر وہ انہیں پورا کرنے کی بجائے اور کام اپنے ذمے لیے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت طرح کے لوگ دیکھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے اور انہیں پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں اپنی زبان سے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو نوچ رہے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسے مل کے بیٹھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ دیکھا وہ کیسا تھا، اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے اور وہ کیسی بات کر رہا تھا۔ اور ایسے لوگ جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی طرح کے لوگ دیکھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسا مت بنانا، میری امت کے لوگوں کو ان گناہوں سے بچا لینا، انہیں شیطان سے بچا لینا، آمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اوپر، 7ویں آسمان سے بھی اوپر، اور ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایسی جگہ تھی جس سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی فرشتہ نہ ہی کوئی اور فرشتے ہمیشہ یہاں پہ آ کے رک جاتے تھے، اور وہیں سے انہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ملنے ہوتے ہیں، جو آرڈرز ملنے ہوتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ یہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، اتنی خوبصورت جنت، ایسی جنت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، اور کسی کے ذہن میں اس کا خیال تک نہیں آ سکتا، ایسی خوبصورت جنت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل وہیں پہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھے اور پہنچے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اور جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا ہمارے گھر، اللہ تعالیٰ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ تحفے دیے۔ سنیے وہ کیا تحفے تھے۔ سب سے پہلا تحفہ تھا کہ ہر روز ہر مسلمان نے 50 نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یاد ہے نا ہم نے آخری آیات سورۃ بقرہ کی اس کی کہانی سنی تھی، آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دی، اور پھر یہ تحفہ دیا کہ اگر کوئی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی کتنے ہی زیادہ گناہ کر لے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے
تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح معاف کر دے گا۔ اور ایک اور بھی بڑے مزے کا تحفہ دیا گیا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم کوئی نیکی کا ارادہ کریں، ہم سوچیں کہ آج ہم کسی کی مدد کریں گے، تو جیسے ہی ہم نے سوچا فرشتے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے نیکی کرنے کا سوچا، اب نیکیاں لکھنی شروع کر دیں۔ جب تک ہم وہ نیکی نہیں کرتے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ مگر جب ہم کسی برائی کا ارادہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ آج میں اس کو جا کے تنگ کروں گا، اپنے کلاس فیلو کو جا کے، تو فرشتے کچھ بھی نہیں لکھتے۔ مگر جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا، جب وہ یہ کام کر لیتا ہے فرشتے پھر بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، مگر جب وہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتے پھر اس کی برائی لکھ لیتے ہیں، صرف ایک ہی برائی، نیکیاں کتنی زیادہ مگر برائی صرف ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تحفے لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے چھٹے آسمان پہ واپس۔ وہاں پہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، سنائیے کیا ملا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے یہ تحفے ملے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میری قوم بنی اسرائیل، میں جانتا ہوں وہ کس طرح کے لوگ تھے، آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیے کم کر دیجئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اوپر گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں، آپ کی قوم اب روزانہ 40 نمازیں پڑھے گی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی، ان کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے اور پھر نیچے آئے، ہر بار اللہ تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتا۔ آخر میں 5 نمازوں کو فرض کیا اور کہا کہ یہی 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے اترے، حضرت موسیٰ نے کہا 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے، اتنا زیادہ تو میں نے ڈسکاؤنٹ لے لیا ہے، 5 نمازیں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس ہے جس سے وہ اوپر گئے تھے، اور یہاں پہ پھر تمام پیغمبر موجود تھے اور ان کو نماز پڑھائی۔ پہلے تو 2 نفل پڑھائے تھے، اب نماز پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز تھی، صبح پہنچے تھے، اور پھر براق پر سوار ہوئے اور واپس پہنچ گئے مکہ مکرمہ۔ اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی چچا زاد بہن جن کا نام ام ہانی تھا انہیں یہ کہانی سنائی، اور پھر جانے لگے کعبہ کی طرف۔ ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو ایک بہانہ مل جائے گا آپ کا مذاق اڑانے کا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے میں تو ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل کہنے لگا یاد ہے نا آپ کو، بڑا اسلام کا دشمن تھا وہ، کہنے لگا کوئی تازہ خبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے۔ اس نے پوچھا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس راتوں رات ہو آئے؟ ابو جہل نے بڑی حیرانی سے پوچھا، اور صبح یہاں موجود ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا سب کو اکٹھا کروں، سب کے سامنے کرو گے یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں سب کے سامنے بھی یہی بات کروں گا۔ اب ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا اب کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا کوئی دماغی مسئلہ ہے، دیوانے ہو گئے ہو۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی اور مسلمان بھی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب لوگ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، کفار، اور حضرت ابو بکر کے پاس وہ اس لیے گئے کہ ابو بکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوست تھے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے تھے ابو بکر اس پہ یقین کر لیتے تھے۔ اب وہ گئے کہنے لگے اب کیسے ابو بکر یقین کریں گے ایسی بات کے اوپر، اور پھر جا کے انہیں بتایا کہ وہ جو محمد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیت المقدس سے ہو کے آیا ہے۔ ابو بکر نے کیا کہا بھلا؟ انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر، کوئی شک کیے بغیر فوراً کہا ہاں تو اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ایسا ہوا ہوگا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس پیغام آتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر حرم میں آئے جہاں پہ سارے لوگ موجود تھے اور ان کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی۔ پوچھا کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی فرمایا ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، تجارت کرنے جاتے تھے نا، آپ وہاں کا نقشہ بیان کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اس طرح بیان کی جیسے بیت المقدس ان کے سامنے موجود ہو اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ اب جو لوگ بیت المقدس گئے تھے وہ تو حیران رہ گئے، انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ آج کی کہانی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس کہانی کا تھوڑا ہی حصہ باقی ہے، ہم سنیں گے کہ پھر کفار مکہ نے آخر کیا کیا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی بیت المقدس کا چکر لگا کے آئے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔